أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم صل وجعلنا من الباقين على الحسين الغريب المظلوم مظلوم مقتول مذبوح بلا جرم ولا خطا بے عرض کربلا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
सलवात। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में 14 मासूमीन की तवस्सल और वास्ता देकर दुआ करते हैं कि परवरदिगार बानियान की तमाम हवाइज शरिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो ये मजलिस अज़ा में शिरकत फरमा रहे हैं परवरदिगार तुझे तेरी ज़ात हदियत का वास्ता इनको दुनिया के हर गम आलाम से इनको महफूज फरमा। उलमा मराजे उज़्ज़ाम मुज्तहिदीन का साया ता ज़हूर इमाम ज़माना हमारे सरों पर कायम फरमा। मोहम्मद और आले मोहम्मद के नक्श कदम पे चलने की तमाम मोमिनीन व मोमिनात को तौफीक ताकत इनायत फरमा। हमारे हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तमाम दुआओं की मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलवात। बिरादरान ईमानी जो नए मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हुए हैं उनके हवाले से पिछली 2 नशस्तों के 2-2 4-4 जुमले आपकी बारगाह में रिवाइज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरी ज़मीन पे फसाद न फैलाओ, फसाद की आग न भड़काओ, फसाद न फैलाओ। जो मुफसिद थे वो कहने लगा कि हम तो फसाद नहीं फैलाते, हम तो सुलह पसंद हैं, हम तो अमन वाले हैं। अल्लाह फरमाता है कि इनसे बड़ा न कोई मुफसिद है न इनसे बड़ा कोई दहशत गर्द है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये अक्ल नहीं रखते, ये शऊर नहीं रखते। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने जिस कालब में फितरत को बनाया उसी कालब में शरीयत को बनाया, लेकिन जब इंसान या मखलूक अपने अनासर तख्लीक की वजह से जब राह रास्त से हट जाती है तो दोबारा उसको ट्रैक पे लाने के लिए शरीयत की ज़रूरत होती है। तवज्जो है अजीज़ों, यानी वो जो फितरत थी वो सामित थी, बेज़बान थी, उसको बोलने और नुत्क करने की इजाज़त और ताकत न थी। क्यों? इसीलिए कि अल्लाह ने इसी के साथ जिस चीज़ को खलक किया वो नुत्क था, वो शरीयत थी, वो बोलने वाली चीज़ थी। तो अल्लाह ने एक सामित भेजा, एक नातिक भेजा। तवज्जो है अजीजों, ये थी 2 दिनों के अंदर जो आपकी बारगाह में आप लोगों के गैर हाजिरी में मैंने अर्ज किया। आज यहां से आगे चलते हैं कि अल्लाह ने शरीयत को भी खुद भेजा, फितरत को भी खुद खलक किया, लेकिन ये शरीयत जो थी, ये जो निज़ाम था, ये जो कानून बोलने वाला था, इसी को लाने के लिए एक साहिबे शरीयत को भेजा जो इस शरीयत को बोलकर समझाए कि शरीयत पे अमल दरामद किस तरीके से किया जाता है। और एक उसके साथ किताब को भेजा, वो किताब जिसमें अहकामे इलाही मौजूद है, जिसको कुरान कहा जाता है। कुरान निज़ामे शरीयत के कवानीन की एक बुक है, अल्लाह के अहकामात की एक किताब है, जिसमें अल्लाह ने बताया कि नमाज पढ़ो, अल्लाह ने बताया वुज़ू करो, अल्लाह ने बताया रोज़ा रखो, अल्लाह ने बताया हज करो, अल्लाह ने बताया ज़कात दो। अब किस तरीके से अंजाम दी जाए? तवज्जो है अजीजों, किस तरीके से अंजाम दी जाए उसके लिए अल्लाह ने खुद की तरफ
اس طریقے سے ہوتی ہے. کبھی اسی لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مل کر صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پاک پہ. رحمت للعالمین نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے, یعنی آخری خطبے کے دوران 1,25,000 سے بھی تجاوز تھی. لیکن یاد رکھنا, کسی کے عمل کو اپنا شاعر عمل نہ ماننا. بھائی یہ نہیں کہ ایک شخص نے یہ عمل کیا تو میرے لیے مشعل راہ ہے, میں اس طریقے سے کروں گا جیسے زید نے کیا, اس طریقے سے کروں گا جیسے فلاں نے کیا, اس طریقے سے انجام نماز دوں گا جیسے فلاں نے دی. نہیں عزیزو, اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, کسی کی تباہ نہ کرنا, جس طریقے سے میں انجام دے رہا ہوں اسی طریقے سے نماز کو ادا کرنا. جس طریقے سے میں نے انجام دی ہے, جس طریقے سے میں انجام دے رہا ہوں اسی طریقے سے نماز ادا کرنا. جس طریقے سے میں وضو کر رہا ہوں اس طریقے سے وضو کرنا. جس طریقے سے میں عبادت کر رہا ہوں اسی طریقے سے عبادت کرنا. یاد رکھنا کہ جب پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین نے نماز ادا کی, میرے آقا مولا امام حسین علیہ السلام پشت پر سوار ہوئے, نماز اللہ کی, پشت پہ حسین, نماز اللہ کی, پشت پہ حسین. تو جب نبی کی نماز باطل نہیں ہو سکتی تو مومنین کی نماز میں خاک شفا حسین, کیسے نماز باطل ہو سکتی ہے؟ باطل ہے اس کی جہاں پہ نبی کا حکم نہیں. جو لا شریک عبادت ہے, نماز لا شریک, کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی. اور اس عبادت میں سجدہ ہوتا ہے کعبۃ اللہ کو, اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں. بھائی ہم تو دور ہیں, ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے, لیکن بہت بڑی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ 2 سال پہلے یہ سعادت جب میرے مولا نے مجھے بخشی کہ کعبۃ اللہ کے طواف اور عمرہ کرنے کی جب اللہ نے مجھے طاقت اور قوت بخشی, اور جب میں وہاں پہ پہنچا, وہ عبادت جہاں کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں, کسی کو آپ ملا نہیں سکتے, لیکن کیا کمال اس رب کائنات نے بنایا, اسی کعبے کو جس کی طرف سجدہ کرنا ہے وہ کعبہ اللہ کا, لیکن آمد ہے علی کی. طواف کرو, جب رکن یمانی پہ پہنچو گے, کتنا عظیم مقصد ہے وہ, کتنا عظیم وہ مقام ہے جو مومنین عمرہ اور زیارت اور حج کر کے آئے. میں ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, جب حتیم کعبہ سے طواف کر کے آتے ہیں زائرین, صحیح حتیم کعبہ جب اسے گول راؤنڈ سے گھوم کر آتے ہیں تو یہاں پہ اس عمرہ یا شوت کرنے والے کے بیچ میں 2 حصے بن جاتے ہیں. جو مومنین ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حتیم کعبہ سے رکن یمانی کی طرف آئیں, کیونکہ جو مولود کعبہ ہے اس کی آمد کی جگہ کی بھی زیارت ہوتی جائے. توجہ ہے عزیزو. لیکن جو دوسرے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ حتیم کعبہ سے تھوڑا باہر کا رخ کریں کہ ہمارے عمرے میں علی نہ آ جائے. اور جب یہ دونوں آ کر حجر اسود پر پہنچتے ہیں تو بڑا عجیب منظر ہوتا ہے کہ جن کو دور کرنا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ حجر اسود کے پاس آ جائیں, اور جو حجر اسود کے پاس ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے کچھ دور فاصلے پہ ہو جائیں. لیکن کیا کمال کا وہ نظارہ ہے کہ جو آنا چاہتے ہیں وہ آ نہیں سکتے, جو جانا چاہتے ہیں وہ جا نہیں سکتے.
کیونکہ یہ نظام کائنات ہے کہ رب کا ہے کہ جو علی سے دور ہوگا وہ کبھی بھی نہیں آ پائے گا، اور جو علی کے ساتھ ہوگا وہ کبھی بھی دور نہیں ہو پائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک صامت اور ایک ناطق، شریعت آئی، اس شریعت کے محافظ بھی دو، ایک ناطق ایک صامت۔ قرآن ناطق کتاب یا صامت کتاب کسی کے گھر میں ہے، ہر مومن کے گھر میں اگر یہ کتاب بولنے والی ہوتی، ناطق ہوتی، تو اسی کے سامنے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کورٹ میں پہنچتے ہیں اسے حلف لیا جاتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن بھی اٹھاتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اگر یہ ناطق کتاب ہوتی تو اتنے تو بیچارے جھوٹی گواہی دینے والے لٹکے رہتے کہ اس نے کب دیکھا۔ فرشتے بھی وہیں، جن بھی وہیں۔ اب اس کو جن کوئی نہیں کہتا، عزازیل کہتا ہے۔ یہ فرشتہ بن گیا، یہ جن تھا، فرشتہ نور کی صفوں میں کھڑا ہو گیا۔ لیکن میں عرض کروں آپ سب مومنین عظام کی بارگاہ میں، بھئی شیطان کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے دربار سے نکالا گیا؟ یہ نماز کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں، حج اور زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، خیر و خیرات کی وجہ سے نہیں۔ شیطان اگر دربار سے نکالا گیا تو اس کے مقابلے میں جس کو اللہ نے بنایا تھا اس کا کیا انکار، تو جس کو اللہ آدم بنائے اس سے جو انکار کرے وہ تو بن جائے شیطان، اور جس کو مرتضیٰ اور مصطفیٰ بنائے اور اسی کے انکار کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ اور جب نبی مرسل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین نے ہر بھری دربار میں کس کو فخرج کہہ کر نکالا اور کس کو ادن منی کہہ کر نزدیک بلایا، بھائی جس کو رسول نے بلایا ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے، جس کو رسول نے بلایا ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اب دیکھنا عزیزو، جو ناطق کتاب کی عظمت اور معیار ہے وہ صاحب کتاب کی عظمت اور معیار ہے۔ توجہ ہے عزیزو، قرآن ہر چیز کے علم کا مجموع ہے۔ ہر کتاب جامع نہیں، کتنی بھی انسائکلوپیڈیا کی کتاب ہو، دنیا کے نام پورے نہیں، اجناس پوری نہیں، مخلوقات پوری نہیں، تخلیق طرائقے پورے نہیں، لیکن یہ واحد کتاب ہے جس میں تمام کی تمام مخلوقات کی تخلیق الف سے لے کر یہ تک ہر ایک چیز کا علم اس کتاب میں ہے۔ تبھی اللہ نے کہا کہ یہ کتاب مبین ہے، ہر چیز اس میں اندر سمائی ہے، تب بنا کتاب مبین۔ لیکن ہے صامت، ہے صامت، خاموش ہے۔ اگر بولتی تو کہتی کہ میرے اندر اس بیماری کی یہ علاج ہے، اس وائرس کا یہ علاج ہے، بخار کی یہ دوا ہے، یہ اگر گھر بنانا چاہو تو اس میں کنسٹرکشن اس طریقے سے کرو، بچے کو پڑھاؤ تو یہ پڑھاؤ، سب کچھ کہتی۔ بارش ہو رہی ہے اس کے لیے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ہر ایک جملہ وہ کہتا، لیکن اللہ نے اس کو صامت بنا کر یہ بتلا دیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حسبنا کتابنا، ہمیں خالی کتاب چاہیے، تو یاد رکھنا بھلی گھر میں ہو پھر بھی چھت گر جائے گی، پھر بھی چھت گر جائے گی، اسی لیے کہ یہ کتاب اپنی معجزات کے اعتبار سے خود کو تو بچا لے گا، لیکن یہ عظمت ہے ناطق کتاب کی۔ جب پوچھا گیا کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے تو ناطق قرآن نے بتایا کہ یہ علاج ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ
اس مرض کا کیا علاج؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ علاج۔ بھائی کیوں بتا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ نے جیسے کتاب مبین بنائی ہے ویسے صاحب کتاب کو امام مبین بنایا۔ اور یہ بڑی بات یہ ہے کہ کتاب نے یہ اعلان نہیں کیا سب کچھ ہونے کے باوجود کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، لیکن ناطق کتاب نے منبر سلونی پہ بیٹھ کر کہا سلونی سلونی، کائنات کا جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، اسی لیے کہ میں ناطق کتاب ہوں، میں ناطق قرآن ہوں، میں ناطق کتاب ہوں۔ اب جو مقام قرآن کا وہ مقام ہے صاحب قرآن کا۔ قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، قرآن فاروق ہے، قرآن تبیان ہے، تب قرآن میزان ہے، قرآن علم ہے، قرآن زہد ہے، قرآن تقوی ہے۔ لیکن جو صاحب کتاب ہے وہ تبیان ہے، وہ بیان ہے، وہ فاروق ہے، وہ اعظم ہے، وہ کائنات کے علوم کا مالک ہے۔ قرآن علم ہے، یہ صاحب علم ہے۔ قرآن صامت ہے، یہ ناطق ہے۔ اور عزیزو آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ قرآن میں وہ ہے جو صاحب کتاب کے پاس، جو قرآن میں وہ صاحب کتاب میں۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ نے جس کو خود منتخب کیا اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اور جس کو آپ نے منتخب کیا ان کو اللہ نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ بھائی ہمیشہ سفارش کی جاتی ہے جو انسان اپنے عمل میں کمزور ہو۔ ہمارے یہ استاد سائیں اسکول کے ٹیچر اور استاد ہیں، میں اپنے بچے کی سفارش کروں گا کہ تعلیم میں کچھ کمزور ہے تو آپ اس کے اوپر توجہ کرنا۔ توجہ ہے عزیز و سائیں؟ سائیں کے پاس قرآن پڑھتے تو قرآن کے اعتبار سے ہی عرض کروں گا، لیکن اگر پڑھنے میں لاجواب ہو، قرآن میں لاجواب ہو، حکمت میں لاجواب ہو، علم میں لاجواب ہو، ہر چیز میں علوم کے تمام موضوع اور مناقب میں لاجواب ہو، بہادر میں لاجواب ہو، ہر چیز میں لاجواب ہو، اور میں کہوں کہ سائیں میرے بچے کا خیال کرنا، تو سائیں کہیں گے مولانا صاحب آپ کی کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہر چیز میں کامیاب ہے۔ تو یاد رکھنا جس کو دنیا نے بنایا اس کے لیے تو زندگی بھر کہتے رہے کہ پروردگار تو ان سے راضی ہو جا۔ بھائی راضی تو تب ہوگا جب ایبلٹی ہوگی، وہ پڑھنے میں کامیاب ہوگا جب اتنی اس میں علم ذخائر ہوں گے، تو کہا جائے گا کہ صحیح اب اس کو رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک علم میں یہ کامیاب ہے۔ تبھی اللہ نے صلوات علیہ کا جملہ کہہ کر یہ ظاہر کر دیا کہ جن کے لیے آپ دعا کرو وہ اور ہے، جن پہ میں درود پڑھتا ہوں وہ اور ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد کی ذات۔ اب تھوڑا سا پچھلے جملے کو اس جملے سے ملاتے ہیں۔ دیکھو پہلی آیت میں یہ چیز بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم صلح پسند ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہی ٹیررسٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پتا چلا کہ اس آیت میں دو گروپ تھے، ایک امن پسند کا اور ایک فساد آلود کا۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلو، وہی نظام جب آگے چلا تو صاحب کتاب کے محافظوں میں دو گروپ بن گئے، ایک وہ جن کو دنیا نے منتخب کیا، ایک وہ جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ جن کو اللہ نے منتخب کیا، جن کو اللہ نے منتخب کیا، ان کے ہر ایک چیز کا اللہ نے قسم اٹھایا۔
ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ کلام نہیں کرتے جب تک میری وحی نہ ہو۔ زبان کا اللہ نے قسم اٹھایا، زبان کے لیے اللہ نے سند دی، اور لیکن یہ عزیزو یہ اکیلے رحمت للعالمین کی زبان نہیں، اب یہ زبان جہاں جہاں گئی ہے اس کی زبان کا بھی اللہ نے قسم اٹھایا۔ میں نے بہت بڑا جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یہ زبان جہاں تک گئی ہے، سب سے پہلے یہ زبان امیر المومنین علی بن ابی طالب کے منہ میں گئی۔ صحیح، امیر المومنین کے منہ میں زبان گئی تو پتا چلا کہ وہ زبان جو وحی خدا سے بولتی تھی، اب یہ زبان بھی وحی خدا سے بولتی ہے۔ دو زبانیں ہو گئی۔ تیسری وہ زبان رحمت للعالمین کی جو وحی خدا سے بولتی ہے، اب وہ زبان جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے دہان مبارک میں آئی تو پتا چلا کہ جناب سیدہ کی زبان بھی وحی خدا کے علاوہ نطق نہیں کرتی۔ یہی تو وجہ تھی جب کہا کہ آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو کس درزی کو کپڑے دیے تھے؟ لیکن کمال اور سلام اس خانوادے کے اوپر ہے کہ جبرائیل جنت سے لباس اٹھا کر دروازے پہ پہنچا، دروازہ تک کل باب کیا، جناب سیدہ نہیں جناب فضہ دروازے پہ آئی، پوچھا کون؟ کہا کہ انا خیاط الحسنین۔ بھائی یہ جناب فضہ کی عظمت ہے، اما فضہ کی عظمت ہے کہ اندر سے کہتی ہے کہ جبرائیل تو درزی کب سے بن گیا؟ تو وحی خدا کا امین ہے، تو درزی کب سے بنا؟ باہر سے آواز آئی فضہ ہوں تو میں جبرائیل، لیکن حکم جو بنا ہے تو درزی بن کر آ گیا۔ تو پتا چلا کہ وہ زبان جو وحی خدا سے بولتی تھی، اب وہ زبان آئی دہن جناب سیدہ میں۔ ٹھیک ہے، وہ زبان دہن امام حسن مجتبیٰ میں آئی، حسن کی زبان اللہ کی زبان بن گئی۔ توجہ ہے عزیزو، میں نے جملہ کہا کہ حسن کی زبان لسان اللہ بن گئی، اللہ کی زبان بن گئی، علی کی زبان اللہ کی زبان بن گئی، زہرا کی زبان لسان اللہ بن گئی، محمد مصطفیٰ کی زبان لسان اللہ بن گئی۔ اب آگے آنا، مولا علی نے اس زبان کو منتقل کیا امام زین العابدین کے دہن میں، پتا چلا کہ جو زبان اللہ کی تھی کبھی مصطفیٰ کے منہ میں کلام کر رہی ہے، کبھی امام امیر المومنین کے دہن میں کلام کر رہی ہے، اب امام زین العابدین کے دہن میں کلام کر رہی ہے، اور یہ وہی زبان ہے کہ جو 12 معصومین 14 معصومین کے دہن سے کلام کر رہی ہے۔ اور یہ دیکھو زبان کا کمال، صحیح زبان کا کمال دیکھو کہ جب رسول اعظم نے کہا کہ سلمان و ملنا اہل بیتی، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، کس نے کہا؟ رسول اکرم کی زبان نے، یعنی اللہ کی زبان نے کہا، لسان اللہ نے کہا۔ اب غور کرنا، جب کہا تو سلمان درود میں شامل ہو گیا۔ آپ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد، و سلمان صلوات میں شامل ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ یہ زبان جہاں جہاں گئی ہے وہاں وہاں لسان اللہ بن گیا، وہ زبان اللہ کی زبان بن گئی، وہ زبان جناب سیدہ حضرت ثانیہ زہرا کے دہن اطہر میں کلام کر رہی ہے، وہ زبان میرے جناب سیدہ حضرت ام کلثوم کے دہن میں کلام کر رہی ہے، وہ زبان سرکار باب الحوائج مولا عباس علمدار کے دہن میں کلام کر رہی ہے،
وہ زبان جناب قاسم کے منہ میں کلام کر رہی ہے، وہ زبان جناب زید شہید کے دہن سے کلام کر رہی ہے، وہ زبان جناب اون و محمد کے دہن سے کلام کر رہی ہے۔ یاد رکھنا ہر ایک کی زبان اسی کی زبان سے کلام کر رہی ہے۔ اب یہاں دنیا میں محمد سے لے کر آخری محمد تک اور آخری محمد سے لے کر آخری علی کربلا تک کوئی یہ دکھا دے کہ ان زبان نے کبھی کذب کہا ہو، کبھی کوئی ایسا جملہ کہا ہو جس میں آمیزش ہو، نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہ اللہ نے جب زبان کا قسم اٹھا لیا تو ہر چیز سے اس زبان کو ہٹا دیا۔ اور یاد رکھنا اللہ نے یہ کہہ دیا، اے میرے حبیب اس آیت کی تلاوت بھی نہ کرنا جس کو میں نے منسوخ کر دیا ہے۔ عزیزو یہ ان کی زبان ہے، یعنی یہ وہ زبان جیسے اللہ کی زبان قرآن سامت، یہ وہ اللہ کی زبان ہے جو ناطق ہے۔ بس عزیزو آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ آج 3 محرم ہے، 3 محرم کربلا کی گرم ریت ہے، 2 محرم کو یہ قافلے پہنچ گئے۔ اور میں نے عرض کیا کہ امام یہی ہے جو مصلح ہے، یہی ہے جو امن پسند ہے، یہ امام، یہ معصوم، یہ ہے صلح پسند، یہ ہے جنہوں نے آج تک ان کے اقوال اور فرامین سے کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ کسی امام نے ایسا جملہ کہا، نہیں ہو سکتا۔ کربلا میں 3 کا دن ہوا، کس طریقے سے فوج در فوج آ رہی ہے۔ آج دل میں ایک خیال آ گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ تیاری کا ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ ایک قاصد ہے جو کوفے سے ایک خط لے کر مدینہ منورہ میں وارد ہوا۔ توجہ ہے عزیزو، جب یہ قاصد پہنچا کہہ رہا ہے کہ میں خط دینے کے بعد چاہا کہ مدینے کی سرزمین پہ روز رسول کا بوسہ لوں گا اور حضرت جناب فاطمہ الزہرا کی تربت اطہر کا بوسہ لوں گا، 2-3 دنوں کے بعد پھر اپنے وطن کوفے روانہ ہوگا۔ عزادارو کہہ رہا ہے 3 دن کے بعد سردار مدینہ، وارث مدینہ، آقا مولا حسین علیہ السلام میرے آقا مولا تشریف فرما ہے۔ محمل تقریباً 40 محمل ہے جو اونٹوں کے اوپر سوار ہے، اس طرف تقریباً 20 سے زیادہ گھوڑے سجے پڑے ہیں۔ یا اس سردار مدینہ نے اعلان کیا کہ عباس، جی آقا، فرمایا کہ عباس گرمی بڑھتی جا رہی ہے، بیبیوں کو سوار کرو۔ میرے آقا مولا گھروں میں اعلان کیا کہ تیار ہو کر آ جاؤ، محملوں پر سوار ہو۔ راوی کہتا ہے کہ میرا ارادہ تھا کہ میں واپس کوفے جاؤں، لیکن میں یہ منظر دیکھ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عصمت اور طہارت کی پاکیزہ بیویاں جن کے سر جھکے ہوئے ہیں،
سروں پہ ردائے چادریں ہیں جو زمین سے خط کھینچتی آ رہی ہے۔ بنی ہاشم کی مستورات بیویوں کے باہر سے ہلکا بنائے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر سواری پہ سوار کیا۔ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، وہاں جو لوگ کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ یہ کون بی بی ہے؟ کہا کہ یہ علی کی صاحبزادی جناب زینب کبریٰ ہے۔ تھوڑی اثنا میں ایک دوسری بی بی برآمد ہوئی، اسی کو بھی اسی انداز سے سوار کیا۔ میں نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ کہا یہ اسی کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دو بچیاں آئی جو تقریباً ہم سن تھی، محملوں پہ سوار ہوئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ ایک چھوٹی بچی سکینہ ہے، جو اسے تھوڑی بڑی ہے وہ فاطمہ ہے۔ اس اثنا میں ایک بی بی برآمد ہوئی جس کا ایک چھوٹا 9 دن کا بچہ سینے سے لگایا ہوا تھا اور 18 سال کا جوان تھا جو ماں کا ہاتھ میں لے کر محمل پر سوار کیا۔ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ تو وہ قاصد کہہ رہا ہے کہ جیسے میں نے پوچھا تو کہا کہ یہ آقا سردار امام حسین کا حرم ہے، یہ چھوٹا بچہ جو سینے سے لگایا ہے یہ علی اصغر ہے، اور یہ 18 سالوں کا جوان ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے مستورات سوار ہو گئی، اس کے بعد بنی ہاشم کے جوان سوار ہوئے۔ میرے آقا مولا عباس علمدار علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں، مولا سب سوار ہو چکے، آپ بھی سوار ہو جائیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے سب صحابہ اور انصار کو کہو کہ آپ بھی سوار ہو جاؤ۔ سب سوار ہو گئے۔ آقا مولا عباس تشریف فرما ہوئے فرمایا کہ مولا اب آپ بھی سوار ہو جاؤ۔ عزاداروں، میرے آقا مولا حسین کریم علیہ السلام جیسے اپنے گھوڑے کے نزدیک آئے، میرے آقا مولا عباس علمدار زمین پر جھک کر بیٹھ گئے، ایک گھٹنا زمین پہ رکھا، ایک گھٹنا اوپر کر کے کہا کہ مولا میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھو اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ کہتے کہ جیسے سب سوار ہو گئے یا چلنے کا جب حکم ہوا، وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے محمل اٹھ کر چلنے لگے، وہ جس کا نام عباس پکار رہے تھے وہ زمین پہ بیٹھا اور ان کے خطوں کو مٹاتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اسی لیے کہ صبح ہو سکتا ہے کسی اجنبی کی آنکھوں کی نظر میری مرشدزادی حضرت زینب کبریٰ کے محمل کے پاؤں پر پڑے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کوفے جانا چھوڑ دیا، وہاں سے مکے گیا، مکے سے پہنچا کربلا، میری آنکھوں کے سامنے کربلا ہو چکی۔ اب حکم ہوا کہ ان محملوں کے اوپر ان بیبیوں کو سوار کرو۔ کہا کہ میں منتظر تھا کہ ان بیبیوں کو کون سوار کرائے گا۔ وہاں بخمل کے بنے محمل تھے، یہاں پہ بغیر قجاؤں کے اونٹ ہے، کون سوار کرے گا؟ آزادر اتنی اسنا میں 2 ظالم تازیانہ لے کر آگے چلے، بیبیوں کے اوپر ظلم کرتے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی سوار ہو جاؤ۔ عزادارو، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا تجھے نہیں پتا کہ ہم اہل بیت کی، رسول اکرم کی ہم امانتیں ہیں، ہم اہل بیت اطہار ہیں، تو ان کو حکم کر رہا ہے کہ ہمیں سوار کریں؟ ان کو کہو پیچھے ہٹ جائیں، میں اپنی تمام بیبیوں کو سوار کرتی ہوں۔ خدا جانے بغیر پلانوں کے اونٹوں پر بی بی کس طریقے سے سوار ہوئی۔ وہ ظاہر وہ قاصد کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہا کہ سب تو سوار ہو گئے، اب دیکھوں جو 70 بنی ہاشم کے عورتوں کے مجمع میں سوار ہوئی تھی، اس کو کون سوار کرائے گا؟
عزاداروں ماتمیوں یہ دیکھنا تھا کہ جناب عباس کی طرف نگاہ کر کے جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے کہ عباس جس طرح مدینے سے سوار کیا تھا، عباس مجھے معمل پر سوار کرو۔ عزاداروں یہ کہنا تھا کہ نارے الکما سے عباس کا لاشا اٹھا، بغیر بازو کے اٹھ کر کہتا ہے ماں کا زادی اگر اجازت دو تو تجھے سوار کروں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین